मोहब्बत से भरा हुआ शख्स है, एक जो है मलापड़ा बंदा है, और इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें अपने दरमियान में आने का शर्फ बख्शा ताकि कलाम की खिदमत की जा सके। और मैं शख्सी तौर पर जब पिछली मरतबा इन्होंने हुक्म किया कि आपने आना है, तो मेरे पास वाकई वो टाइम मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मुझे इसका रिग्रेट था कि मैं नहीं आ सका इनकी लास्ट कन्वेंशन पर इनके पास। तो फिर इस मौके पर मैंने दिल में ये ठहराया था कि अभी कुछ भी हो, मैंने कहीं से भी टाइम मैनेज करना है और फिर इनके पास ज़रूर जाना है। तो खुदा का शुक्र है कि आज हमारी क्लास भी WMTS में थी और सुबह, और ये रिक्वेस्ट इन्होंने कबूल की कि एक ही दिन में टाइम को मैनेज किया जा सके। तो सुबह मैंने क्लास में टीच करना था और यहाँ पर शाम को फिर इन्होंने कहा ओके हम वही डेट मैनेज कर लेते हैं ताकि आप यहाँ पर कलाम के लिए हमारे दरमियान में आए। तो इनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। जोरदार तालियां पास्टर इमरान के लिए और निशा के लिए, वाइफ के लिए और टीम के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम को खूबसूरत इसको कंडक्ट किया है। निकालिए मेरे साथ मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथस की कलीसिया के नाम, उसका 15वां बाब और पहली आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, अब है भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीले से तुमको निजात भी मिली है, नहीं मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। तीसरी और चौथी आयत आज की कन्वेंशन की मरकजी आयात भी है। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह नंबर 1 किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, नंबर 2 और दफन हुआ, नंबर 3 और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। 5वीं आयत से आगे, और कैफा को यानी शमौन पतरस को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं। जिसे हम रसूल आजम कहते हैं, वो अपने बारे में क्या कहता है? मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि इसका क्रेडिट फिर गोज टू गॉड, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूं खा वो हो, यानी रसूल, हम यही मुनादी करते हैं और इसी पर तुम ईमान भी लाए। इन आयात की वजह से खुदा हम सबको बरकत बख्शे। इसलिए मैंने पूरा पैसेज इसको रीड किया ताकि जो बातें आपके गोशगुजार करना चाहूंगा उनमें से बहुत सारी बातों का ताल्लुक इसी हवाले के अंदर है। मैं मसीहत के बारे में, अपनी जो हमारी क्रिश्चियनिटी है, मसीहत है, उसके बारे में ये कहता हूं
کہ یہ ایک سہورکی کتاب ہے. یعنی کرسچینٹی از اونلی دا بک آف 3 pages. ہماری کرسچینٹی یا مسیحیت ایک سہور کی کتاب ہے، 3 صفحوں پر مبنی کتاب. اس کا آغاز ہوتا ہے یسوع مسیح کی پیدائش سے، اور جب کلیسیا آسمان پر جائے گی تو یہ اس کا اختتام ہوگا. اختتام سے مراد پھر وہ ابدی جلال میں داخل ہو جائے گی. سو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پہلا ورق اس وقت پلٹ دیا گیا جس وقت یسوع مسیح کا تجسم ہوا. So that was the beginning of the church. Beginning یعنی جب یسوع آیا تو آج بھی ہم یسوع مسیح کے تجسم کو یونیک مانتے ہیں. یہ صفحہ پلٹ دیا گیا. اب دنیا میں کوئی بغیر باپ کے اور کماری سے پیدا نہیں ہوگا. یہ ورق پلٹ دیا گیا اس لیے کہ یسوع مسیح کے کنواری سے پیدا ہونے کا اب دوبارہ واقعہ کبھی نہیں ہوگا اور کسی شخص کے ساتھ نہیں ہوگا. سو یہ تو پیج، یہ تو ورق پلٹا گیا. دوسرا ورق اس وقت پلٹا گیا جس وقت یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا، اور اس کی قیامت، آج ہمارا مضمون بھی قیامت المسیح ہے، اور اس کی قیامت عظیم المثال، اس کی قیامت بے مثل، اس کی نظیر ہی نہیں ہے کہ کون ہے جو جلال کے ساتھ تیسرے روز قبر میں سے زندہ ہو. بے شک بائبل مقدس میں ہمیں مردے زندہ ہوتے نظر آتے ہیں. ایلیا کی خدمت کے اندر ہمیں سارپت کی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. الیشا کی خدمت کے اندر شونیمی عورت کا بیٹا زندہ ہوا. پھر ایک مردہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا، وہ بھی زندہ ہو گیا. پھر یسوع مسیح نے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو زندہ کیا. پھر یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. پھر یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا. اولڈ ٹیسٹمنٹ، پھر اناجیل، پھر گوسپل، پترس کے وسیلہ سے طبیطہ زندہ ہوئی. پولس کے وسیلہ سے یوتخس زندہ ہوا. 8 یہ جو مردوں میں سے زندہ ہونے والے معجزے ہیں، یہ ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی مردے زندہ ہوئے. جب چٹانیں ٹڑکی، یسوع مسیح نے جان دی، قبریں کھل گئی، مردے زندہ ہوئے. لیکن یسوع مسیح کی قیامت، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا سب سے منفرد ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں اپنی جان آپ دیتا ہوں، کوئی مجھ سے میری جان لیتا نہیں ہے، مجھے دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے. اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں. یہ کسی اور نے نہیں کہا. اور منفرد کیوں ہے کہ جتنے مردے زندہ ہوئے پھر قبروں میں پڑے ہیں، لیکن یسوع کی قبر آج بھی خالی ہے. اور وہ فرماتا ہے کہ میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور پھر نہیں مروں گا، عبدالآباد زندہ رہوں گا. لازر بھی 4 دن کے بعد زندہ ہوا، پھر مر گیا، اور جب یسوع زندہ ہوا تو وہ عبدالآباد زندہ ہے. جیسا پادری صاحب بتا رہے تھے، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی قیامت تو قبروں میں پڑی ہے اور ہماری قیامت ہمارے درمیان کھڑی ہے. یسوع مسیح نے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے، میں ان کے درمیان میں موجود ہوں گا. تو یہ دوسرا ورق اس وقت پلٹ دیا گیا جس وقت یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. سو آخری صفحہ ہے. یہ ورق
کب پلٹا جائے گا؟ جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا اور دلہن کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو یہ تیسرا پیج بھی پلٹ دیا جائے گا، تو جو کرسچینٹی کی کتاب ہے یہ بند ہو جائے گی، پھر کوئی مسیح کی دلہن نہیں بن سکتا۔ لہذا دلہے کی پیدائش سے، تجسم المسیح سے آمد المسیح تک کرسچینٹی ہے۔ So we are the Christians of the last page. We are the Christians of the last. ہم آخری صفحے کے مسیحی ہیں۔ لہذا اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہم نے ابدی جلال میں داخل ہونا ہے۔ آیت کی طرف پولس رسول نے تیسری آیت میں کہا، یہ بات مجھے پہنچی، جو پہنچی وہ میں نے تمہیں بھی پہنچا دی۔ اس بات کے بارے میں کہ یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، اس نے کہا کہ یہ بات مجھے آدمیوں سے نہیں پہنچی۔ غلطیوں پہلا باب نکالیے، پہلے باب کی 11ویں آیت کے اندر اس نے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ اے بھائیوں، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں۔ کیوں انسان کی سی نہیں؟ کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی۔ یسوع مسیح کی قیامت کا مکاشفہ کہتا ہے کہ مجھے انسان نے یہ بات نہیں سکھائی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ تو مسیح کا جی اٹھنا پولس پر دمشق کی راہ پر ریویل ہوا۔ یہ ٹیچ نہیں ہوا، یہ پولس کو ٹیچ نہیں کیا گیا، یہ اس پر ریویل کیا گیا، یہ اس پر مکاشفہ آشکارا کیا گیا، یہ بھید اس پر آشکارا کیا گیا، یہ مکاشفہ اس کو دیا گیا کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ اور کہا جب دمشق کی راہ پر جا رہا ہے اور براہ راست یسوع مسیح اس سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے، اس لیے تو آیات میں ہم نے پڑھا، اس نے کہا کہ میں تو رسولوں میں سے چھوٹا، رسول کہلوانے کے بھی لائق نہیں، کیونکہ میں مسیح کی کلیسیا کو ستاتا رہا۔ اور آواز آتی ہے، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو پوچھتا ہے تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں؟ تو آواز آتی ہے، میں یسوع ناصری ہوں۔ تو جس کو وہ مردہ کنسیڈر کرتا ہے، جس کو وہ جھوٹا کنسیڈر کرتا ہے، جس کو وہ بدعت کنسیڈر کرتا ہے، پھر اسی طریق، اسی وے، اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ مر گیا تھا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ تو پولس رسول کو یہ بات یسوع مسیح سے براہ راست پہنچی ہے کہ یسوع مسیح ہوا، دفن ہوا اور جی اٹھا۔ تین باتیں اس آیت کے اندر ہیں، اور یہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ہوا، تصلیب المسیح، نمبر 2 دفن ہوا، تدفین المسیح، جی اٹھا، نمبر 3 قیامت المسیح۔ سو اس آیت کے اندر تین باتوں پر ایمفسائز کیا گیا ہے: تصلیب المسیح، یسوع کا مرنا، تدفین المسیح، اس کا دفن کیا جانا، اور قیامت المسیح، اس کا جی اٹھنا۔ اس آیت کے اندر تین باتیں ہیں۔ عزیزو، جب تک ان تینوں پر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامل مسیحی بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یسوع زندہ تو ہے لیکن وہ مرا نہیں تھا، تو ہم مسیحی نہیں ہیں، کیونکہ مسیحی تب ہی ہے جب زندہ یسوع کو پہلے صلیب پر موا ہوا مانے، پھر قبر میں دفن ہوا مانے، اور پھر جلال کے ساتھ جی اٹھا ہوا مانے۔ یہ یسوع مسیح کے اس دعوے کی دلیل بھی ہے جب اس نے جی اٹھنے سے پہلے کہا تھا کہ قیامت اور زندگی تو میں۔ اگر
यीशु मसीह जी ना उठता तो उसका ये दावा झूठा होता कि वो कयामत है, क्योंकि कयामत का मतलब ही मरकर जिंदा होना है, कायम होना है, खड़े होना है, जी उठना है। तो जी उठा यीशु मसीह अपनी बात पर मोहर लगाता है, मैं तेनू क्या सीना, मैं कयामत और जिंदगी हूं। और जी उठकर उसने मोहर लगाई। तो यीशु मसीह के कौलो फेल में तजाद नहीं है। जो कहता है, यीशु मसीह ने जो कहा, जो टीच किया, जो तालीम दी, उसको करके भी दिखाया। अगर उसने कहा अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, तो सलीब पर उसने कहा ऐ बाप इनको मुआफ कर। जो कहा वो पूरा करके दिखाया। तो जब उसने ये कहा कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, ये बहुत बड़ा दावा है, दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता, किसी में जुर्रत ही नहीं है। यीशु मसीह के 7 क्लेम्स के अंदर, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन देयर आर द 7 क्लेम्स। यीशु मसीह के 7 दावे हैं यूहन्ना की मार्फत लिखी गई मुकद्दस इंजील के अंदर, और उसके अंदर ये एक दावा है जो सिर्फ यीशु मसीह को जचता है कि कयामत और जिंदगी मैं हूं। अरबी में इसका तर्जुमा है, अरबी में इसका मतलब है कि हय्युल कय्यूम हूं, मैं हय्युल कय्यूम हूं। हई का मतलब है, ये लफ्ज इसी से हयात है, और हवा का नाम इसलिए हवा है कि वो जिंदों की मां है। सो जब यीशु मसीह ने कहा, तो इसका मतलब है, जब उसने कहा जिंदगी मैं हूं, तो उसने कहा हई, हयात, जिंदगी मैं हूं। और कय्यूम यानी कायम रहने वाला, कयामत खड़ा होने वाला। तो ये खुदा का वस्फ है कि खुदा हय्युल कय्यूम है। और यीशु मसीह जब ये कहता है मार्था को कि मार्था हय्युल कय्यूम मैं हूं, तो जिंदा होकर उसने इस बात पर मोहर शब्द कर दिया है कि हय्युल कय्यूम मैं हूं। इसलिए हम कयामत और मसीह मनाते हैं कि यीशु मसीह मरकर जिंदा हुआ। अब मसीहत के 5 पिलर्स भी हमें याद होने चाहिए। देयर आर द 5 पिलर्स ऑफ द क्रिश्चियनिटी। हमारे ईमान के जो 5 बुनियादी अरकान है, अरकाने ईमान है मसीहियत के, वो 5 है। और वो कौन से हैं जिन पर हमारा ईमान है? नंबर 1, तजस्सुमुल मसीह। पैदा सारे होते हैं, मुजस्सम सिर्फ यीशु हुआ है। तजस्सुमुल मसीह। नंबर 2, तस्लीबुल मसीह, यीशु का सलीब पर जा देना। नंबर 3, कयामतुल मसीह। हमारे ईमान का चौथा सतून है, वो है कयामतुल मसीह के बाद सऊदुल मसीह, रफ़ाए समावी, आसमानों पर यीशु का उठा लिया जाना। 40 रोज तक वो अपने शागिर्दों के साथ रहा। और नंबर 5, पांचवा जो पिलर है वो है आमदल मसीह, आमदे सानी, यीशु का दोबारा आना। तो इन 5 बातों पर हमारा ईमान बेस करता है। यीशु जैसा तजस्सुम किसी का नहीं है। वो जो मसलूब हुआ वो जी भी उठा, कब्र में नहीं है। जो जी उठा वो आसमान पर गया, जमीन पर नहीं है। वो जो ऊपर गया ऊपर से आएगा। हमें यीशु के बाद नीचे किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और नंबर 5 जो ऊपर गया है वो आमदुल मसीह आता है। तो ये 5 हमारे पास पिलर्स हैं हमारे ईमान के। लेकिन इनके अंदर इन 5 पिलर्स का जो दरमियानी है, जो मरकज है, वो यीशु का जी उठना है। पौलुस रसूल इसी चैप्टर में आगे कहता है कि अगर मसीह, ये 17वीं आयत है 15वें बाब की, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तो ये हमारा ईमान का मरकज है कि यीशु मसीह जी उठा है, वो कब्र में नहीं है, वो मरा जरूर है। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है, क्योंकि पौलुस रसूल ने 2 मरतबा कहा किताबे मुकद्दस के मुताबिक।
تیسری اور چوتھی آیت کے اندر دو مرتبہ، پہلے تیسری آیت میں مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، پھر دفن ہوا۔ اس میں اس نے نہیں لکھا کتاب مقدس کے مطابق، کیونکہ مرنے والا بندہ انڈرسٹوڈ ہے کہ دفن ہوتا ہے، اور پھر اس نے کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھنے کا ذکر کیا۔ تو جو چیز ریپیٹیشن میں آتی ہے، دہرائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس پر غور کرنا ہے کہ ہماری مسیحیت کی بنیاد یہ خدا کا کلام ہے۔ جو بائبل کہتی ہے ہم وہ مانیں گے۔ بائبل کہتی ہے یسوع صلیب پر مرا، اس لیے ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع صلیب پر مرا۔ کتاب مقدس کے مطابق وہ ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس کتاب کے باہر جتنی بھی تعلیمات ہو، ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ ہمیں تو کنسرن ہے، ہمیں تو اگر ہمارا تعلق ہے اس تعلیم کے ساتھ کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ تو بائبل نے فرمایا کہ جی اٹھا ہے یسوع مسیح۔ اس لیے جب پولس رسول یہ تعلیم دیتا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، تو یہ بات اس نے آگے ایک ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی کی۔ اس نے کہا کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ پردے کے پیچھے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک ڈیٹیل دی، وہ کس کس کو کب کب دکھائی دیا، تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اس کے بارے میں آپ کے گوش گزار چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے حوالے سے کچھ مسکنسپشنز ہیں، غلط نظریات ہیں۔ اول روز سے ہی جنہوں نے سر اٹھایا، on the very first day of the resurrection، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے پہلے دن سے غلط فہمیوں نے جنم لیا، اور آج تک لوگ غلط نظریات کے اندر اور غلط فہمیوں کے اندر اور شکوک و شبہات کے اندر پڑے ہوئے ہیں یسوع کی قیامت کے بارے میں۔ وہ کیسے؟ کون سے نظریات؟ سب سے پہلے تو متی کی معرفت لکھی کی انجیل کے اندر ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوا تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور پتھر کو لڑکاتا ہے اور بھونچال آتا ہے، اور جو نگہبان تھے، جو پہرے دار تھے، وہ مردہ سے ہو کر گر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور پھر اٹھ کر دوڑ لگاتے ہیں اور جا کر سردار کاہنوں کو بتاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں سارا واقعہ کہ یوں کوئی فرشتہ آیا اور نور چمکا اور بھونچال آیا اور پتھر لگ گیا اور ہم تو فینٹ ہو گئے، ہم تو گھبرا گئے اور دڑکی لگائی ہم نے۔ اور اس وقت میں سردار کاہنوں نے بھلا کیا کہا؟ انہیں بہت سا روپیہ دے کر کہا کہ تم کہنا کہ ہم سو رہے تھے اور اس کے شاگرد آئے اور آ کر لاش کو چوری کر کے لے گئے۔ تو یہ پہلا غلط نظریہ پہلے دن سے شروع ہوا، جسے تھیفٹ تھیوری کہتے ہیں، نظریہ چوری کہ یسوع کی لاش چوری ہو گئی۔ اور اگر آپ پڑھیں متی کی انجیل کے اندر، معرفت لکھی کی انجیل کے اندر لکھا ہے، اور یہ بات یہودیوں میں آج تک مشہور ہے کہ ان کی لاش چوری ہو گئی۔ پر ہم کسی ایسے یسوع کو نہیں مانتے جس کی لاش چوری ہو چکی ہو۔ چوری شدہ لاش والے یسوع کو ہم نہیں مانتے۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم نہیں ہے، ہم جی اٹھے یسوع کو مانتے ہیں۔ لاش چوری ہو گئی، اچھا کر کے کون گئے؟ شاگرد۔ بائبل مقدس نے پروف کیا کہ شاگرد تو آپ ڈرے ہوئے بند کمروں میں تھے، اور بھائی جو گتسمنی کے بعد میں یسوع کو چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ لاش کو کس جرات سے چوری کریں گے؟ جو صلیب تک ساتھ نہ آ سکے، کیا وہ قبر کے پتھر کو لڑکا سکیں گے؟ بائبل نے ثبوت پیش کیے ہیں کہ لاش چوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ قبر پر رومی پہرا تھا، قبر پر رومی مہر تھی، پتھر بہت وزنی تھا،
عورتیں خود کہتی ہیں ہمارے لیے پتھر کون لٹکائے گا. اس لیے لاش چوری ہو نہیں سکتی تھی. وجہ کیا ہے؟ بائبل نے پروف دیا کہ عورت خود مریم مگدلینی کے بارے میں کہ وہ خود جب فرشتے اس کو دکھائی دیتے ہیں, فرشتہ اس نمودار ہوتا ہے, تو وہ کہتی ہے کہ بھئی اگر تو نے لاش کو اٹھایا ہے تو مجھے بتا دے تو نے کہاں رکھا ہے. گھبرا کر شاگردوں کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ وہ اٹھا کر لے گئے اور نہ جانے کہاں رکھا ہے. اور جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ سدو سانو بھی دسو کتنے چکیا کتنے رکھے ہیں. اور پھر یسوع خود مریم سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مریم, اور وہ دم پہچانتی ہے, ربونی آواز پہچانتی ہے, یہ تو یسوع ہے, اور دوڑ کر اس کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہے. اور یسوع کہتا ہے اسٹاپ, ابھی میں باپ کے پاس اوپر نہیں گیا. تو یسوع چوری نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ جو گھبرا کر بند کمرے میں تھے, یسوع مسیح ظاہر ہو کر کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو. ایک بندہ نہیں تھا اور کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہفتے کے بعد دوبارہ یسوع آتا ہے اور کہتا ہے اپنے ہاتھ لا اور میرے زخموں میں ڈال, میری پسلی میں ڈال اور پک کر لے کہ میں او ہوئی ہاں. تو یسوع مسیح, ہم یہ پہلا نظریہ تھیفٹ تھیوری, نظریہ چوری کہ یسوع کی لاش چوری ہو گئی ہے, غلط نظریہ ہے. اور بہت سارے لوگوں نے آج بھی یہ بات مشہور ہے یہودیوں میں, اور اس پر اپنا کوئی اسکول آف تھاٹ بنایا ہوا ہے. نمبر 2, دوسرا نظریہ ہے جسے کہتے ہیں سوون تھیوری. یہ سوون تھیوری کیا ہے؟ نظریہ بے ہوشی. کہتے ہیں کہ یسوع مسیح صلیب پر چڑھایا گیا, مانا کہ اس کو پکڑا, صلیب پر چڑھایا, لیکن مرا نہیں. پر پولس کہتا ہے کتاب مقدس کے مطابق ہوا, وہ مرا نہیں. اچھا کیا ہوا؟ وہ وہاں پر بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کی حالت میں اس کو اتارا گیا, اس کو شاگرد ساتھ لے گئے, اس کے اوپر مرہم عیسیٰ لگائی گئی, اس کے زخموں کو مرہم عیسیٰ کے ساتھ دھویا گیا, صحیح کیا گیا, اس کو ہوش آتی ہے, وہ ٹھیک ہوتا ہے, صحت مند ہوتا ہے. یروشلم سے بھاگ کر وہ سری نگر میں کشمیر کے اندر محلہ خانیار کے اندر جا کر رہتا ہے. 120 سال کا ہوتا ہے, شادی کرتا ہے, بچے ہوتے ہیں, مر جاتا ہے. 120 سال کا ہو کر اس کی قبر آج بھی موجود ہے. اس کے اوپر ایک کتبہ لکھا ہوا ہے جس کے اوپر یواسف لکھا ہوا ہے, جس کا مطلب ہے موعودہ مسیح. یہ نظریہ بے ہوشی ہے. ہم ایسے کسی یسوع کو نہیں مانتے جو 120 سال کا ہو کر مر گیا اور آج بھی قبر میں پڑا ہے محلہ خانیار سری نگر کے اندر آج بھی, اور اس کی قبر پر یواسف یعنی موعودہ مسیح لکھا ہوا ہے. ہم اس یسوع کو مانتے ہیں جو قبر میں نہیں, جس کی قبر خالی ہے اور وہ جلال میں باپ کے داہنے بیٹھا ہے. ہم اس یسوع کو مانتے ہیں. تیسرا مسکنسپشن, غلط نظریہ, اور وہ کیا ہے؟ رانگ ٹوم, یعنی غلط قبر پر چلی گئی. عورتیں غلط قبر پر چلی گئی. بھائی عورتیں غلط قبر پر چلی گئی, تصدیق کرنے کے لیے پترس اور یوحنا دونوں دوڑ کر آئے. پھر قبر غلط تھی تو قبر کا پتھر ہٹا ہوا تھا. اگر قبر غلط تھی تو اندر کفن پڑا ہوا تھا. اگر قبر غلط تھی تو سر کا رومال طے کر کے رکھا ہوا تھا. اگر قبر غلط تھی تو یسوع مسیح جو زندہ ہوتا ہے وہ زندہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. اگر قبر غلط تھی تو آ کر سردار قائد اور پہرے دار اور رومی آ کر دکھاتے اور بتاتے کہ تم غلط قبر پر گئی ہو, یہ یسوع کی قبر ہے. اس لیے پولس رسول نے کہا کہ وہ کیفا کو دکھائی دیا, 12 کو دکھائی دیا, 500 سے زیادہ بھائیوں کو دکھائی دیا, یعقوب کو دکھائی دیا, پھر مجھے دکھائی دیا. اور پھر اس نے ایک بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا ان میں سے بعض اب تک موجود ہیں, ان میں سے اکثر
اب تک موجود ہے, بعض سو گئے. انہوں نے کہا بھائی یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. جس وقت پولس رسول یہ بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے سارے نہیں مر گئے. جنہوں نے یسوع کو دیکھا ہے, خالی قبر کو دیکھا ہے, یسوع سے ملاقات کی ہے, ان میں سے بتھیرے زندہ ہیں. جاؤ جا کے انہوں کو پوچھو. اور کچھ نہیں تو انہوں سپاہیوں نہیں جا کے پوچھو. ان میں سے بہت سارے زندہ ہوں گے جنہیں رشوت لے کے منہ بند کر لیا اور سچائی کو رشوت کی نظر کر دیا. دیکھو رشوت کڈے کڈے پیڑے کام کر دیں گی. سچائی کو دفن کرنے کی کوشش کی گئی. کسی نے کہا آپ سچائی کو قبر میں رکھ تو سکتے ہیں پر قبر سچائی کو نہیں رکھ سکتی. اور نمبر 4 نظریہ وہم, اوہام کے نظریات, ہیلوسینیشن. ہیلوسینیشن ہوتا ہے کہ جی وہم ہو گیا جس کے ساتھ بہت پیار ہو اور اس کی جدائی کے بعد بندہ روندا ہے, رو رو کے آنکھیں دھندلا جاتی ہیں. ہر وقت اعصاب پر وہ شخص اور اس کی شخصیت سوار ہوتی ہے. سجے دیکھو او کھلوتا ہے, کھبے دیکھو او کھلوتا ہے, اگے دیکھو او کھلوتا ہے, پیچھے دیکھو او کھلوتا ہے. دن رات خیال, وہم, وسوسے, ہر وقت جدھر دیکھو اس کی شکل نظر آتی ہے. تو یہ جو ہیلوسینیشن کی تھیری ہے, اس کے اندر بعض کہتے ہیں کہ ان کو وہم ہو گیا تھا, عورتوں کو وہم ہو گیا تھا. او بھائی رو کے وہم ہو ہی جاتا ہے. نیڑے والے نوں ہوندا ہے, دور والے نوں نہیں ہوندا. تے نالے ایک دن ہوندا ہے, 2 دن ہوندا ہے, 3 دن ہوندا ہے, 4 دن ہوندا ہے. یسوع مسیح سوارے 40 دن نظر آیا. یہ وہم کوئی 2-4 دنوں کا نہیں, 40 دنوں کا. تو پھر 1-2 بندے کا نہیں. جے وہم ہے تو پھر 500 کا ذکر ہے. 500 بندے کو اکٹھا ہی وہم ہو گیا اور وہاں پر تو ایک موجود نہیں ہے. اور اس نے کہا لگتا تو وہم ہو گیا. ہفتے بعد آ کے یسوع مسیح کہتا ہے آ اپنا وہم تے لا, اپنا ہاتھ لا اور میرے زخموں میں ڈال تاکہ تینوں وہم نہ رہے. تو جو یہ بات مانتے ہیں کہ یسوع کا جی اٹھنا یہ مسیحیوں کا وہم ہے, بائبل مقدس کو پڑھے. یسوع مسیح جی اٹھا ہے اور اپنے جلالی بدن میں زندہ ہوا. اور نمبر 5 یہ تھیری, اسے فیس چینجنگ تھیری کہتے ہیں. فیس چینجنگ تھیری کیا ہے کہ بھائی گتسمنی کے بعد میں یہودا یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے سپاہیوں کو ساتھ لے کر آتا اور خدا کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے کہ یسوع مسیح کو زندہ اٹھا لیا جاتا ہے, لیکن اس کی جگہ پر پکڑوانے والا یہودا, اس کا چہرہ یسوع کے چہرے جیسا ہو جاتا ہے. فیس چینجنگ تھیری, چہرہ بدل گیا. اور پھر سپاہیوں نے سمجھا کہ یہی یسوع ہے اور اس کو پکڑ لیا. او خدا کے بندوں بائبل پڑھو. سپاہیوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا اور یہودا نے تو نشانی رکھی تھی کہ جس کا بوسہ لوں گا اس کو پکڑنا. اور یسوع تو خود کہتا ہے کسے پکڑنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یسوع ناصری کو پکڑنے آئے ہیں. تو یسوع نے کہا میں ہوں, اور جب کہا میں ہوں تو وہ پیچھے گر گئے. اور وہ تو یسوع کے سامنے کھڑے ہو کر پکڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے, پر یسوع نے خود اجازت دی ہے. اور اس نے کہا کہ ابھی تمہارا وقت ہے, یہ تاریکی کا وقت ہے, کیونکہ جب تک وقت نہیں تھا میں تمہارے درمیان چلتا پھرتا رہا, تسی ہاتھ نہیں پا سکے. اب میں خود اجازت دیتا ہوں کیونکہ میری مرضی دے بغیر کوئی مینوں ہاتھ میں نہیں لا سکتا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ فیس چینجنگ تھیری, وہ سمجھتے ہیں کہ یہودا کا چہرہ بدل گیا, اس کو سپاہی پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں اور وہ رولا پاندا رہا میں نہیں ہاں, میں نہیں ہاں, میں نہیں ہاں. پھر بھی اس کو صلیب پر چڑھا دیا اور مسیحوں میں مشہور ہو گیا. یسوع سولی چڑھ گیا. اگر وہ یہودا ہی تھا تو بائبل میں لکھا ہے یہودا بھا لے کے مریا. اور یسوع کے بارے میں لکھا ہے یہی ساؤل جو مانتا نہیں ہے. اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ تو کون ہے؟ میں یسوع ناصری ہوں جسے تو ستاتا ہے. بائبل مقدس ہماری بیس ہے.
फेस चेंजिंग थ्योरी, रॉन्ग, ये आइडियाज और नजरियात है, मिसकॉन्सेप्शंस है। बाइबल मुकद्दस क़यामत अल मसीह का मुंह बोलता सबूत है कि वो फी हकीकत हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए अपनी जिंदगियों में जी उठे मसीह की मुनादी करें। जी उठे, सिर्फ जिंदा नहीं बल्कि वो जिंदा जो पहले मुआ और मरकर जिंदा हुआ। और ये वो तालीम है जो यीशु मसीह ने आसमान पर जाकर भी दी है। बहुत सारी तालीम जमीन पर दी है, लेकिन ये वो तालीम है जो ऊपर जाकर भी दी है। और पौलुस पर ये बराह रास्त उसको इसका मुकाशफा मिला, और रोया के अंदर जलाली हालत में यूहन्ना पर यीशु मसीह जाहिर होता है। और वो जब उसके जलाल की ताब ना ला सका तो मुर्दा सा उसके कदमों में गिर गया। तो उसने उस पर हाथ रख के कहा था, मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास है। आओ हम यीशु जी उठे यीशु को प्रोक्लेम करेंगे कि वो हमारे दरमियान में है। हमारी कयामत कब्र में नहीं पड़ी है, उसकी कब्र खाली है, हमारी कयामत हमारे दरमियान में खड़ी है। खुदा इस कलाम की वजह से हम सबको बरकत दे।